बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के आखिरी 10 फैसला कुन दिनों का आगाज़ हो गया है और इमरान खान का पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ एसाबी टाकरा अपने आखिरी मरहले में आन पहुंचा है। 6 दिसंबर से 16 दिसंबर के दरमियान इस बात का फैसला हो जाएगा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या इमरान खान मुस्तकबिल की पाकिस्तान की सियासत में होंगे या नहीं। इस हवाले से दो बड़े और अहम तरीन फैसले, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, दो आज बड़े अहम तरीन फैसले आए हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं अगले 10 दिनों के अंदर, वो आपके सामने रखेंगे। पहला बड़ा फैसला, तोशा खाना रेफरेंस, इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसके क्या मुज़म्मरात असरात होंगे आगे चलकर आपको बताते हैं। और दूसरा, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के खिलाफ 13 दिसंबर को अडयाला जेल में यानी एकोल जेल ट्रायल का फैसला किया गया है। इन दोनों के ऊपर आगे चलकर रोशनी डालते हैं। हमारे दोस्त जो वहां मौजूद थे वो रिपोर्ट तो कर चुके, लेकिन इसके असरात क्या होने जा रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। और आज के दिन तक ये तासुर बनाया जा रहा है कि इमरान खान इस जंग में, जो इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ जारी है, इसमें यह तासुर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के रवायती मीडिया की जानिब से कि शायद इमरान खान इस जंग में कमज़ोर हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के माफिया को इस बात का अंदाज़ा है कि असल ताकत है जनाब वोट की, और पाकिस्तान के वोटर्स का 75% खड़ा है इमरान खान के साथ। फिर आखिरकार होगा क्या? क्या पाकिस्तान का सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान को माइनस करने में कामयाब होंगे? इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 दिसंबर से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले अहम तरीन बड़ा इकट्ठ, बड़ी मीटिंग, 22 जर्नैलों का अहम तरीन इजलास, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसके मुतल्लिक ये इत्तलात हैं कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को इस मरतबा दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है, जिसके इख्तिताम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात, जो कि 8 फरवरी की तारीख आ चुकी है, उसका स्केड्यूल भी जारी होना है। इसलिए इस मीटिंग को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने GHQ को ख़त लिखकर सिक्योरिटी मांगी है इंतखाबात के हवाले से, और मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर उनकी राय भी मांगी है। तकरीबन 3.25 लाख एहलकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए। सियासी जमातें माजी में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज की तैनाती पर एतराज़ कर चुकी हैं। फैसला होगा कि क्या फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी या अंदर। इसके ऊपर आप भी कमेंट करके अपनी राय लें और अपनी राय दें। कहा यह जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले, यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की मुमकिना तारीख और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शेड्यूल जारी करने से पहले हाई अलर्ट अडयाला जेल के अंदर, और 13 दिसंबर को जो तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होने जा रही है, उससे एक का दिन पहले अहम तरीन शख्सियत एक बिल वास्ता पैगाम लेकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान तक जाएगी, और अहम तरीन शख्सियत के उस पैगाम के बाद पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त तक सरे दस जो सूरत हाल है, दो चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। एक तो किसी न किसी तरीके से माहौल बनाकर इमरान खान को माइनस किया जाए या लोगों को किसी हद तक कंफ्यूज कर दिया जाए, वोटर टर्नआउट कम रखा जाए, और दूसरी जानिब क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से यह तासुर बनाया गया था कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात का पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अभी एक जो अदालती नाअहली की तलवार है वो उनके ऊपर लटक रही है, और यही महीना 14 दिसंबर से पहले अहम तरीन है उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी जो फैसले होने हैं उसके लिए भी। और नवाज शरीफ इस दौरान भीख मांगते मांगते चौधरी शुजात के दर पर जा पहुंचे हैं। इससे पहले क्या हुआ,
اس سے پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ پیپلز پارٹی اس کا کچھ اور بیانیہ ہے عام انتخابات کے حوالے سے، نواز شریف کا کچھ اور بیانیہ ہے، لیکن آگے چل کر کسی ایک مقام پر یہ دو بیانیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور وہ بیانیے اور وہ کیا چیز ہے جو انہیں اکٹھے کر سکتی ہے، وہ ہے جناب بغض عمران، کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پاکستانی سیاست میں سے اور الیکشن میں سے مائنس کیا جائے۔ لیکن یہ اگلے لمحے کا پلان ہے، اگلے مرحلے کا۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ایم کے ایم کی قیادت، جے یو آئی فے، بلوچستان عوامی پارٹی اور نواز شریف، یہ تمام مل کر ایک سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف، اور اس کے لیے اگلے قدم پر جا کر پنجاب کے اندر اب کیا کیا جا رہا ہے؟ چودھری شجاعت، مانگے تانگے کی پارٹی جو کہ اپنی نشست بھی نہیں نکال سکتے، ان کے پاس پہنچے ہیں جناب نواز شریف، اور وہاں پر چودھری شجاعت سے ان کی یہ جو ملاقات ہے یہ کوئی تقریباً 14-15 سال بعد ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جناب فرمائش کر دی گئی ہے ان سے کہ جناب جو ذرائع نے جو خبر دی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اگر ہم آپس میں مل کر اگر ہم نے انتخابات نہ لڑا تو اس کے بعد وہی ہوگا جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2018 کے الیکشن کے نتائج آپ سامنے رکھیں، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کا قلعہ پنجاب جس کو کہا جاتا تھا اس میں ایک ایسا شگاف ڈالا کہ تقریباً پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی کے اندر جو پنجاب کا حصہ ہے وہ بھی نصف کے قریب پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا، اور اس کے بعد پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر بھی آزاد امیدوار جب ان کے ساتھ شامل ہوئے تو حکومت بھی انہوں نے بنا لی۔ خوفزدہ ہے مسلم لیگ نواز، کیونکہ اب تک جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں جناب کہ پنجاب کی 141 میں سے 120 کے آس پاس نشستیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح سے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی جو 297 نشستیں ہیں وہاں بڑی آسانی کے ساتھ عمران خان تقریباً 175 کے قریب نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی کے ساتھ، سادہ اکثریت کے ساتھ وہ وہاں پر بھی اپنی حکومت فارم کر سکتے ہیں۔ اب اس ماحول کے اندر جناب نواز شریف چودھری شجاعت سے ملتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کو کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ جو ایک ملاقات تقریباً 40 منٹ جاری رہتی ہے، اس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ چودھری سالک، چودھری شافع، چودھری وجاد، طارق بشیر چیمہ سب کو اکوموڈیٹ کیا جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، نیچے سیٹیں نون لیگ لڑ لے، اوپر والی سیٹیں کاف لیگ کو دی جائیں، لیکن ابھی تک معاملہ کسی جو ہے وہ ایک کنفرم ڈیل کی طرف نہیں بڑھا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ دونوں کو خوف ہے عمران خان کا، اور اس لیے دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو اس طرح کی کارروائی ڈال لیں کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، اس لیے اس قسم کی جو ملاقاتیں ہیں وہ جاری ہیں۔ دوسری جانب کسی اگلے مرحلے کے اوپر پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے دو فارمولے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انتخابات سے پہلے بظاہر بیانیہ ڈیفرنٹ رکھ کے الیکشن کے اندر جایا جائے، اور اس کے بعد پھر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ کر جتنے نشستیں وہ جیتتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کولیشن گورنمنٹ ایک بنانے کی کوشش کی جائے، یعنی اسی قسم کا چوں چوں کا مربع جس کا تجربہ پاکستان گزشتہ 1.5 سال کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت کی صورت میں کر چکا، اور اب تو صورتحال اس سے بھی بری ہوگی کیونکہ اب تو عوام نے دینا ہے فریش مینڈیٹ۔ اس سے پہلے 2018 کے مینڈیٹ میں عمران خان کو کنسٹیٹ کیا گیا تھا، ان کو روکا گیا تھا 20 سے 25 حلقوں کے اوپر، جس کے باعث سے دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد چوں چوں کا مربع ملا کر جو حکومت بنائی اس کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ اگر معاملات جاتے ہیں الیکشن کی طرف تو اس وقت کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ ابھی تک آج کے دن تک 100 نشستیں بھی جیتنے کی پوزیشن میں یہ تمام تر درجن بھر سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، دوسرا کیا معاملہ ہے مائنس کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اس صورتحال میں ہے کہ اگر الیکشن لڑتے ہیں اور عمران خان اگر الیکشن کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کی کیا پرفارمنس ہوگی، اس خوف اس ڈر کے باعث یہ اتحاد بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ایک اور اینگل ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان کو اگر پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیا جائے کسی قسم کی کوئی غیر قانونی غیر آئینی نااہلی کی صورت میں، تو ایسی صورتحال میں کیا سین بننا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ان الیکشن کی ملک کے اندر یا بین الاقوامی سطح پر کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس میں اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے، اور اب اگر اس کے پاس بلہ ہو تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر اس کے پاس بلے کا نشان نہ ہو تو کیا صورتحال ہوگی۔ تمام تر چیزیں دیکھ کر اے بی سی پلان، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان رب تعالیٰ کی ذات کا بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عدلیہ سے جو اس وقت موجودہ پاکستان کے سیاسی مافیا اور اسٹیبلشمنٹ کو جو حمایت مل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ماضی کے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔
آج جب دو خبریں آتی ہیں عمران خان کے حوالے سے تو وہیں ایک خبر یہ بھی آتی ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک برسوں پرانا صدارتی ریفرنس سننے جا رہی ہے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیے جانے کے حوالے سے۔ پہلے افتخار چودھری صاحب اس کی کوئی ایک درجن بھر سماعتیں کر چکے، کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، یہ بھی کیونکہ جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب اسکول آف تھاٹ کے ساتھ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بھی تعلق ہے۔ اب یہ اس قسم کی چیزیں ماضی سے نکال کے تو لا رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عدالتی تاریخ عدالتی نظیریں درست کیجئے، لیکن آج کے دن تک پاکستان میں جو عدالتی قتل ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر آئین کا، قانون کا، انصاف کا جو عدالتی قتل جاری ہے، اسے عدالتی قتل ہی کہنا چاہیے، کیونکہ جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ آزادی اظہار رائے تک موجود نہ ہو، اور جو صورتحال ہو اس کو غیر جانبدار مبصرین 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے بھی بدتر قرار دے رہے ہوں، ایک ایسی صورتحال کہ جس میں خواتین کے، بچوں کے، عام سیاسی کارکنان کے حقوق جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، گھروں کے اندر گھس کر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے گھروں کے اندر گھس کر بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کے عام کارکنان اور جس قسم کے پرامن کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جس قسم کی کارروائیاں ان کے خلاف کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی دوران پاکستان کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی رہنما عمران خان کے خلاف 200 سے زائد غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز درج کر دینا، اس کے بعد پھر تمام تر معاملات کو ڈیلے پر لے جانا۔ اب اس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے معاملات کو لٹکانا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے تو یہ فیصلہ روک کے رکھا، اس کے بعد فیصلہ جو دیا اس میں اپیل جو واپس لینے کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی، یعنی کہ اب معاملہ یہیں پہ گھومے گا، لارجر بینچ بن جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف، لیکن اس کو یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے روکنا چاہتے ہیں کہ معاملات جلد از جلد بڑی عدالت کے اندر نہ جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ جو فیصلہ سنایا یہ 13 ستمبر کو موصوف نے محفوظ کیا تھا، یعنی کہ تقریباً 3 ماہ، اکتوبر کا پورا مہینہ، ستمبر کا آدھا، نومبر کا آدھا، 2.5 ماہ، اور آج اپریل کے بھی 6 تاریخ ہوگی، یعنی تقریباً معاف کیجیے دسمبر کی 6 تاریخ ہوگی، یعنی تقریباً 3 ماہ انہوں نے گزار دیے۔ اور پی ڈی ایم کے ارکین اسمبلی نے جب یہ جو مذکورہ ریفرنس تھا وہ دائر کیا تھا کہ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے، پھر 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشیخانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ پھر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ انہوں نے اثاثے قانونی طور پر خریدے ہیں اور ان کے پاس اثاثوں کے گوشوارے میں تحائف کا ذکر نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تاہم 18 جنوری کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نہیں دائر کی، جس میں مذکورہ درخواست جو ہے واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کی سماعت کرے تاکہ معاملہ جلد از جلد آگے بڑھے اور وہاں سے جو فیصلہ ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں۔ لیکن اتنا عرصہ اس فیصلے کو محفوظ رکھے جانے کے بعد اب انہوں نے عمران خان کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ دوسرا معاملہ توہین الیکشن کمیشن کیس۔ اب ہم یہ پہلی مرتبہ اپنی صحافتی زندگیوں میں سن رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن کی بھی اس طرح سے توہین ہوا کرتی ہے جیسے عدالتوں کی توہین ہوا کرتی تھی۔ جناب اس میں عمران خان کے 13 دسمبر کو جو ان کو یہ ڈیالہ جیل میں سماعت کا فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب 13 دسمبر کو اس کی سماعت ہو رہی ہے اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے جا رہا ہے اڈیالہ جیل، اور کہا جا رہا ہے وزارت داخلہ کو کہ وہ جناب اس حوالے سے تمام تر جو ہے وہ انتظامات کریں۔ اور اس سے پہلے کیونکہ عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری، ان کی کچھ پریس کانفرنس کو بنیاد بنا کر اس کا پس منظر یہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا جناب کہ ہماری ہو گئی تھی توہین اور عمران خان جو ہیں وہ اس میں پیش ہوں۔ دوسری جانب جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، مظاہر نقوی کے خلاف جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف وہاں ریفرنس چل رہا ہے اور ان کو جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان سے 2 مرتبہ اختلاف کیا تھا اعجاز الاحسن صاحب نے، آپ کو پتہ ہے پاناما بینچ کا بھی یہ حصہ تھے۔ اب کچھ لوگ انہیں فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک اور آ جاتی ہے درخواست نامعلوم کہ جناب ان کو جوڈیشل کونسل میں سے جو ہے وہ ان کو فارغ کیا جائے، ان کی جگہ کسی اور سینئر جج کو لگایا جائے۔ تو تمام کی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے، ان کے کیسز کے حوالے سے مقصد یہی نظر آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، لیکن سمجھ انہیں کسی طور پر نہیں آ رہی کیونکہ اب معاملات آ چکے ہیں الیکشن کے بالکل قریب۔ اور اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
ہر صورت شیڈول جاری کرنا ہے 14-15 دسمبر کو، جو کیونکہ آج کے دن تک یہی بات ہے کہ الیکشن کروانے ہیں، ہونے ہیں، اگرچہ اس حوالے سے درفنتنی مارکیٹ کے اندر ٹیسٹر چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ چیزیں کنفرم نہیں ہو سکیں۔ اگر یہ الیکشن کے ساتھ جاتے ہیں تو اس سے پہلے اہم ترین اگلا اکٹھ جو ہوگا وہ ہوگی جناب کور کمانڈر کی میٹنگ اہم ترین، اور اس میٹنگ کا ہونا 14-15 دسمبر کے آس پاس جب شیڈول آنا ہے، انتہائی سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہونے والی اڈیالہ جیل کے اندر اہم ترین ملاقات بھی اس حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ آئندہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا صورتحال اختیار کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔